खबर मैं हूं अली सरवर। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जलसे में इमरान खान ने की एक बार फिर धमकियां और उसके फौरी बाद ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। और इसी हवाले से आज खिताब भी किया पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इमरान खान की जानिब से कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम की मजम्मत की है। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि एक तो उन्होंने सदर मुमलिकत को आड़े हाथों में लिया है, उसके अलावा आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के आलाकार बन गए हैं। पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने सस्ते तेल गैस का कोई माहिदा रूस जाकर नहीं किया। वो कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। क्योंकि अहम बात यह है कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ मुल्क को जैम करने का PTI का मंसूबा भी सामने आया है कि वो 20 तारीख के बाद इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि जी मैं कॉल देने वाला हूँ। और 20 तारीख का ही इंतखाब उन्होंने क्यों किया है कि 20 तारीख के बाद वो किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं, कहा ही जाता है। ज़रा ये कहते हैं कि शायद इसकी वजह यह है कि बहुत अहम कोई तबादला पेशावर से और पिंडी होने वाला है, शायद उसका इंतज़ार है। इसी पर हम बात करेंगे कि जनाब ये हो क्या रहा है मुल्क में, और ख़ासतौर पर ज़रदारी साहब की बात कि इमरान खान जिस नहज पर जा रहे हैं वो मुल्क को फिर दोलख्त करने की साजिश लगती है। ये छोटा बयान नहीं है, बहुत बड़ा बयान है। और इसकी वजह क्यों, इसकी वजह पेश आई है कि इमरान खान साहब मुसलसल जो कुछ कह रहे हैं इदारों के हवाले से, इस पर उसकी बातगश भी सुनाई दे रही है और उसी पर सब कमेंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इदारों की जानिब से भी इस तरह की बात सामने आई कि जनाब इदारों को आप सियासत में बिल्कुल ना घसीटें, इदारों का बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। अब इसको तस्लीम करते हैं सियासी रहनुमा या नहीं करते, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आयशा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। इसके अलावा राना अफजल साहब मौजूद हैं, नून लीग से सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना अफजल साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब का जो बयान था मीर जाफ़र सादिक, और कहा कि जी वो सिपह सलार थे, उन्होंने धोखा दे दिया और मुझे भी मीर जाफ़र सादिक की धोखा दे गए, इसलिए हुकूमत से बाहर मुझे आना पड़ा। और फिर हमने देखा कि ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, बयान सामने आया कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि इस वक्त नई गवर्नमेंट है आपकी, हनीमून पीरियड 1 माह हो गया है, ख़त्म हो चुका होगा, तो अब आवाम के लिए काम कीजिए, लेकिन उससे पहले खान साहब की सियासत पर आप क्या कहेंगे? खान साहब की सियासत एक ही है कि इस मुल्क में अनारकी फैले। वो कहते हैं कि मुल्क तब रहेगा जब मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर रहूँगा, वही जमहूरियत है और वही सब कुछ है। अगर वो नहीं तो ना फिर ये असेंबली है, ना ये जमहूरियत है, ना ये मुल्क चल सकता है। बल्कि वो कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाए, उसमें अगर अक्सरियत नहीं आती फिर करवाए जाए, जब तक मेरी अक्सरियत नहीं आती। देखें ये मुल्क है, मुल्क ऐसे नहीं चलते, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटॉमिक पावर वो है। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन जरूर करवाएं, वो दोबारा उन्होंने ये बात दोहराई है। वो कहते हैं कि अगर मेरी 2 ताई अक्सरियत मुझे न मिली तो मैं हुकूमत फिर नहीं लूंगा। वो कहते हैं फिर मजबूरी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को साथ मिलाना, कानून साजी नहीं हो सकती। आप देखिए ना, खान साहब तो समझते हैं जो मैं चाहता हूँ वही हो, ये ऐसे हो नहीं सकता। आप कहते हैं अभी ये उतरे हैं। अब मुझे बताएं, जमहूरियत में अगर कोई गवर्नमेंट इत्मीनान हो जाती है, क्या तरीका है उसके उतारने का? ये कोई गहरा नहीं है कि आपके जो इत्तेहादी थे वो आपको छोड़ गए, आप इत्मीनान खो गए, आप उतर गए, आराम से घर बैठे, आप इजलास नहीं बुला रहे। इजलास बुलाते हैं तो आप जो इत्मीनान को फारग करते हैं, गैर आइनी काम करते हैं, आइन को आप नहीं मानते, आइन को तोड़ते हैं। तो ये जिस तरफ जा रहे, मैं समझने कोई ज़हनी मसला है, वो कोई बाशऊर बंदा ऐसे नहीं करता, सियासत ऐसे नहीं होती। और फिर आपने मरो मराओ की तरफ कौम को तफरीक कर दी है कि जैसे PTI वाले और मुस्लिम लीग वाले ये बिल्कुल अलग-अलग कौम है और अलग-अलग दुश्मन है एक दूसरे के। सियासत ऐसी नहीं होती, सियासत में वज़ादारी होती है और जहाँ मुल्की मफाद होता है वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। आपको अगर उतारा गया है तो ठीक है, आप आराम से अपोजिशन करें, आप दोबारा इलेक्शन आते हैं उसमें हिस्सा ले, और अगर लोग आपको इलेक्ट करते हैं तो आप आ जाए गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन राणा साहब वो ये कह रहे हैं, तो देखिए इदारों पर जो कुछ तनकीद की उसका एक तो जवाब दिया आज शहबाज शरीफ साहब ने भी असम्बली में खड़े होकर, और उसी जो तनकीद है उस पर ज़रदारी साहब ने तो ये कहा कि मुझे तो इमरान खान से जिस नहज पर जा रहे हैं वो लगता है कि मुल्क को फिर दोलख्त करने की साजिश हो रही है। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने सही फरमाया है। आप देखें कि पहले जब फौज ने मुदाखलत की थी तमाम पार्टियों ने उस पर इतराज़ किया था। अब जब फौज न्यूट्रल हुई उसने कहा कि ठीक है, हमारी बात मानी है कि फौज आज के बाद सियासत में मुदाखलत नहीं। ये घसीट के उसको शामिल करते हैं। इनको अब ये तक कि फौज मुदाखलत क्यों नहीं करती, जिस तरह इन्हें लाया गया उसी तरह इनकी सपोर्ट क्यों नहीं करती।
تو یہ اور اس کے بعد سر یہ تو دیکھیں پھر آپ بھی دیکھیں نا، آپ نے یہ بات جملہ جو کہا یہی آپ کی قیادت بھی جملے ادا کرتی ہے کہ جس طرح ان کو لایا گیا تو ابھی چاہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو لائے تھے اب ان مدد کیوں نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے وہی لوگ لائے تھے، پھر آپ بھی پس پردہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگ لانے میں شریک تھے وہ 100% انہوں نے لائے، وہ لائے تھے، یہ کیسے آ سکتے تھے؟ یہ تو ان کی دیکھیں کتنی سیٹیں تھے قومی اسمبلی میں، پنجاب میں ہماری اکثریت تھی لیکن ان کو لایا گیا۔ وہ تو ایک بات بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے، کس طرح یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر الیکٹیبل کو اور دوسروں کو شامل کر کے ان کو گورنمنٹ دی گئی، اور سر وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو شخصیت لائی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جہانگیر ترین صاحب، وہ سر آج سنا ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں تو وہ تو ان کی وجہ سے ہے نا، یہ لوگوں کو سنبھال ہی نہیں سکتے، ان میں ایسی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ یہ ملک چلا سکتے، نہ اپنی اتحادی کی سیاست کو تو اتنا آپ نے آسان جہانگیر ترین صاحب کو سر اس لیے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ ان کے بیک پر وہ کارنامہ موجود ہے، کہ ان کے اندر بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ضرورت پڑے گی تو آپ کے لیے بھی اس طرح لوگ توڑ کے لے آئیں گے؟ نہیں، ہم نے کیا رکھنے، لوگ ان سے تانگ آئے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے، ان کو گرانے کے جو بھی یہ آئے ٹھیک ہے۔ اچھا، گرانے کے لیے کسی حد تک بھی ظاہر بات ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے سیکورٹی رسک بن چکے تھے اور ہیں، اور یہ ملک کو جس تباہی کی طرف لے جا رہے تھے، پوری قوم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور قوم اٹھی بھی اسی طرح پارلیمنٹیرین سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ملکی مفاد میں اٹھے، اس طرح اتحادیوں نے بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا، اور یہ ان کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے انہوں نے پہلے دن سے ایک ہی کام رکھا ہے کہ یہ نہیں سوچا کہ ملک کا کچھ کرنا ہے، عوام کا کچھ کرنا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کوئی پالیسیز دینی ہے، اداروں کو صحیح کرنا ہے، بلکہ ایک ہی تھا کہ میں نے اپوزیشن کو کرش کرنا ہے۔ اچھا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ جی یہ تو ظاہر اگر پالیسی ہے ان کی اب بھی موجود یہ تو بہت باتیں وہ غلط ہیں ہے۔ جو اچھا اس پہ رانا صاحب توقف کیجیے، میں عائشہ اقبال صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں تمام باتوں کا۔ عائشہ اقبال صاحبہ، گفتگو آپ سن رہی ہیں کہ خان صاحب پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی اداروں پر ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، ظاہر ہے ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا دیا جائے اور ان کو کم از کم سیاسی حوالے سے آپ اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں نہ کریں۔ عائشہ اقبال صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا عائشہ اقبال صاحب دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں جی۔ اچھا رانا صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ایک طرف تو جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی کہ وہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، اور آپ کے سامنے اب میں پی ٹی آئی والوں سے پوچھوں گا بھی کہ جناب 3 سال 8 ماہ گورنمنٹ رہی آپ کی، تو جو کچھ بھی کارکردگی آپ کی وہ کیوں نہیں پیش کی جاتی کہ جناب ہم نے دیکھیے ہم 3 سال 8 ماہ رہے ہیں تو ہم نے یہ کارنامے انجام دیے، یہ کام عوام کے لیے کیے۔ بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، اس طرف آئیں گی نہیں، بلکہ دیکھیں یہ تو چلتی سوشل میڈیا پہ ہے نا، ایک پروپیگنڈا کرتے جاؤ، جھوٹ بولتے جاؤ، لیکن وہ کب تک چلے گا؟ اب انہوں نے نیا بیانیہ لے دیا، اور دیکھیں آپ کو پبلک سینٹیمنٹ آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ امریکہ کا نعرے لگے بہت پسند کرتے ہیں، اسلام کا نام لے بہت پسند کرتے ہیں، چاہے ہمارا جو عمل ہے بالکل الٹ ہو۔ ابھی یہ انہوں نے کہا جی لیٹر کا، جی امریکہ کی سازش ہے، عالمی سازش ہے، وہ ہر بندہ ذیش اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ کور کر رہے ہیں اپنی اس کام کا، ادھر کوئی نہ آئے ایک نیا بیانیہ۔ اچھا یہ بات درست ہے آپ کی، دیکھیں یہ بات تو سمجھنے کی ہے، وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی سازش کی امریکہ نے اور مجھے ہٹوا دیا، دوسری طرف وہ اداروں کو بلیم کر رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کن کا قصور ہے، امریکہ کا قصور ہے یا اپنے لوگوں کا یہاں قصور ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ارے سر بھائی میں ایک بات کہوں، یہ قصور ان کی نالائکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ لاڈلا کو عقل مند ہوتا یا اس میں کوئی صلاحیت ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو اس کو لائے تھے وہ اس سے مایوس ہوتے۔ ملک بھی تو چلانا ہے نا، اگر فرض کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ساتھ دیا تھا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی مخالفت نے ساتھ دیا، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ یہ تو نہیں چاہتی کہ ملک ہی تباہ ہو جائے، ملک بھی تو چلانا ہے نا، یہ ملک ہے تو ظاہر ہے ہم سر ہیں، ملک ہے تو ہمیں، بالکل ملک ہے تو ہم ہیں، اور ملک چلانا سب سے اہم چیز ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ تو آپ دیکھیں نا ان کی، آپ سارے معاملات دیکھیں ملکی سطح پہ، ایک تو ان کی فارورڈ پالیسی یہ کہ چائنا کو آپ نے ناراض کر دیا، امریکہ کو بھی ناراض کر دیا، سعودیہ بھی ناراض، ملیشیا بھی ناراض، ترکی بھی ناراض، اپنی نالائکی کی وجہ سے۔ کبھی ایران کی سعودیہ کی صلح کراتے ہیں اور سعودی پرنس اپنا جہاز واپس ڈالوا لے، کبھی ہم ملائیشیا جانے کی بات کرتے ہیں، سعودیہ کہتے ہیں نہیں ہے، ملائیشیا بھی ناراض، کبھی ٹرکی کی، ایسی فضول باتیں۔ اب چائنا آپ کا ڈیفینیٹلی ایک ریئل فرینڈ تھا جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ نے سب سے پہلے تو بیان دی تھی کرپشن ہے اس میں، چائنیز کمپنی پہ آپ نے الزام لگے، انویسٹیگیشن کی، چائنا پیچھے ہٹ گیا، سی پیک کو آپ نے ضرور کیا، اس کے بعد آپ رشیا جا پہنچے،
امریکہ کے ساتھ رشیا سے آپ نے کیا لینا تھا؟ آپ کی ساری تجارت یورپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ ساری ہر معاملہ جو ہے نا امریکہ اور عالمی بینک IMF ہر چیز اور ان کے نیچے پڑے ہوئے. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ ذی شعور بندہ یا ایک میچور سیاستدان نہیں کرتا. خارجہ پالیسی بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں. آپ نے ان سب کو تباہ کیا. آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ کے ادارے صحیح ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے، آپ کا جو ہے نا انڈسٹری جو ہے نا وہ گرو کرے، آپ کی ایگریکلچر ہو. اس طرح سے تعلیم ہر چیز میں دیکھیں آپ نے کہ ایک ایسا ملک بنانا ریپبلک آپ نے بنا دیا. پنجاب دیکھی گورننس، وہاں آپ نے بزدار کو لگایا ہوا تھا، اور اب وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس وقت بھی آ رہی تھی، ہر روز آتی تھی لیکن دبا دی جاتی تھی. اب آ گئی ہے فراغ ہوگی، اب ساری باتیں نکل آئی ہیں. اس وقت میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہاں اتنی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے پیسے لے کر، اور بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں. اب تو بہت سارے اسکینڈل آنے ہیں اور انشاءاللہ آنے دن میں آئے نہیں. اچھا، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے سر، فرا گوبھی کا تو خیر اب ظاہر ہے ایک اسکینڈل آ چکا ہے اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے تحقیقات ہو بھی رہی ہیں. یہ جو ہم نے کہا گیا تھا کہ جی کمیشن بنا تھا چینی کے حوالے سے، چینی مافیا، گندم مافیا اور بہت ساری دیگر چیزیں، اور ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی. اب سر اب شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب. اب کیا کہیں گے سر؟ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اور زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ملک کو دو لخت کرنے کی سازش لگتی ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارا جہان جانتا ہے، اس لیے اب نہ کوئی بے وقوف ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے ہر بات کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہے فوج کے متعلق. فوج ہماری اپنی فوج ہے، اس کو کوئی نہ کسی کو بلیک میل کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ اداروں کا دفاع پہلے بھی پاکستانی قوم نے کیا تھا. ان لوگوں نے تو ہمیشہ بلیک میل کیا اداروں کو بھی اور ہر طرح کے کام کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور ان کا لیڈر ہم ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے. جو لوگ ہمارے اداروں کو بلیک میل کریں گے یا ان کے خلاف بات کریں گے. اچھا بسرا صاحب، یہ تو نواز شریف صاحب کے منہ سے ہم نے سنا، متعدد خطابات میں ڈائریکٹ براہ راست نام لیا اس نے اداروں کے. اچھا، اس طرح مریم بی بی نے بھی نام لیے، وہ گجرانوالہ کا جلسہ ہو یا دیگر جلسے جو ہیں موجود اس میں بھی انہوں نے نام لیا. لیکن خان صاحب نے گزشتہ روز جو بات کی، ایک طرف وہ کہنے لگے جی میر جعفر صادق کو سپہ سالار انہوں نے دھوکہ دے دیا اور میرے ساتھ بھی میر جعفر دھوکہ کر گیا. سر اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ISPR کو بیان جاری کرنا پڑا دوبارہ کہ جی مسلح افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. ہاں جی سر میر جعفر عمران خان صاحب کہہ رہے ہو، ساتھ میں بتا بھی رہے ہیں میر جعفر جو ہے میر صادق سپہ سالار تھا. تو نہیں بات یہ نہیں کی انہوں نے بات وہ ریفرنس کے ساتھ کہی. لیکن اگر اس کو کوئی جوڑنا چاہتا ہے کہ ہمیں ماضی میں تو آج سے 2 مہینے پہلے نام لے کر جنرل باجوہ صاحب کا اور ہمارے DGI کا یہاں پہ دنیا کو تماشا دکھایا جاتا رہا، ان کے خلاف باتیں ہوتی رہیں. اس وقت تو کسی کو آج سے 3 دن پہلے ہمارے کور کمانڈر جو ہیں ان کے خلاف کیا گفتگو ہوئی. یہ صرف اور صرف بندرائے ہوئے ہیں. ان کو پوری قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جو کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. ان لوگوں نے ایجنٹ بن کے امریکہ کا، جس طرح پہلے ہم غلام رہے گوروں کے، اب یہ ہمیں امریکہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں. تو قوم تو آزادی کے لیے نکل آئی ہے. اگر عمران خان کا موقف غلط ہو تو آج پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں عمران خان کی ایک کال پہ ساری دنیا باہر آ رہی ہے. اچھا سر، یہ خوف تو نہیں ہے کیونکہ زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جی اس کے پیچھے کرپشن کے کیسز اور فارن فنڈنگ کا خوف ہے. یہ حکومتیں دیکھیں، جب ہم حکومت میں تھے، گولے والا، پاپڑ والا، ٹی والا ایک ثبوت سامنے لے کر آئے تھے. 16 ارب کی ٹرانزیکشن لے کر آئے تھے. یہ حکومت ہیں، بڑھ کے نہ ماریں، جو کچھ ہے قوم کے سامنے رکھیں. سر فرا گوگی کا تو کیس لے کر آ گئے ہو بھائی جان. گوگی ہے، گوگا ہے، شوکت بسرا ہے، ایون خود عمران خان ہی کیوں نہ ہو جو تحریک انصاف کا چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ہے. اگر ثبوت موجود ہیں گوگی کے خلاف تو پکڑیں گوگی کو. باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہاں پہ تو گولے والا، پاپڑ والا کے خلاف ثبوت ہے، اس کے باوجود یہ لوگ وزیر اعظم بن کے اور وزیر اعلیٰ بن کے پھر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گوگی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو قوم کے سامنے رکھیں، ان کو پکڑیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں. ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے. سر خان صاحب تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں گوگی کا نام لے کر. خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا میرے بھائی. خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں. ایسے باتیں نہ کریں میڈیا ٹرائل آ کر کہ فلاں خلاف ثبوت ہے، اس کا کھرا فلاں کے گھر جا رہا ہے
اس کے فرسٹ لیڈی کے ساتھ تعلقات ہیں تعلقات، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. ثبوت، قوم ثبوت مانگتی ہے. اچھا سر، اچھا بسر صاحب، یہ 20 تاریخ کا عمران خان صاحب نے، آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ جی 20 تاریخ کے بعد کسی وقت بھی میں کال دے دوں گا اسلام آباد کی. سر یہ 20 تاریخ پر زور کیوں ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی ہے پنڈی، اس کو انتظار کیا جا رہا ہے. ایسا ایشو نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے اور 20 کو ہم کال دے رہے ہیں. کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے واسطہ نہیں اس بات کا، نہ رابطہ ہے. یہ اداروں کا کام ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ روٹین کا حصہ ہے. فوج، آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، فوج ہماری اپنی فوج ہے، بلکہ آپ کو کلیریفائی کیا خود وزیر اعظم عمران خان نے کہ کہا جاتا تھا جنرل فیض صاحب کے متعلق ان کو میں چیف آف اسٹاف بنانا چاتا ہوں. ایسی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی. اچھا سر، اب ہوگا کیا پھر؟ ملک کس طرح آگے بڑھے گا؟ آپ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے اسلام آباد جا کر؟ دما دم مست کلندر، جب تک یہ امپورٹڈ حکومت میر جعفر اور میر صادق گھروں کو نہیں جاتے، وہیں پہ ہیں ہم لوگ. ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. سر مطلب یہ تو آپ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ دما دم مست کلندر ہوگا اگر یہ گھروں کو نہیں گئے؟ ڈیفینیٹلی. اس میں کوئی میں کہہ رہا کوئی پشتو جواب دیتا ہے، بالکل اردو میں جواب دیا، قومی زبان میں. سر تو کوئی مسئلہ نہیں، پنجابی سے گلا کر لو کوئی، لیکن سر مسئلہ یہی ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا ہے کہ گھر تک چھڑ کے آواں گے. سر تو لیکن سر تو آئین قانون دیتا ہے چھڑو گے. دیکھیں آج تو وہ کام بھی ختم ہو گیا جو کہتے تھے کہ وہ جو خط آیا ہے، جو مراسلہ آیا ہے، وہ ڈرامہ ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دھمکی بھی نہیں ہے. اگر ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گے. سر آئین اور قانون کے تحت کس طرح گھر بھیجیں گے؟ انہوں نے تو اسمبلی کے ذریعے گھر بھیجا آپ کو، جو وہ تو آئین اور قانون کے تحت تو درست تھا. انشاءاللہ آئین اور اس کے ساتھ ہی بھیجیں گے، گھبرائیں نہیں آپ. تو اسمبلی میں تو ہے ہی نہیں سر، استعفے دے دیا آپ نے. گھبرائیں نہیں، عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا میرے بھائی. تو عوام کے ذریعے آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیے، ٹھیک ہے، ورنہ اسلام آباد ہی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. سر رانا ثناء اللہ ہے وزیر داخلہ اس بار، چودھری نثار نہیں ہے. رات نو بندہ کھا کے سوندا ہے سر. ہوتے الزام ہے 18 بندوں کا. تو ایسے بندے کو اگر آپ وزیر داخلہ لگا دیں تو ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیں. رانا صاحب ہمارے ساتھ، رانا عبدل صاحب بھی. رانا صاحب یہ جن کے اوپر تو سر پھر تو دما دم مست کلندر کا، یعنی کہ پھر یہ تو معیشت کا بیڑا کر ویسے ہی ہے سر. یہ تو ابھی ہانی مون پیریڈ ختم ہوا ہے گورنمنٹ کا. بتائے نا جو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے، پیٹرول ڈیزل کم کر دیں گے، بجلی کم کر دیں گے. آج اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، آپ کا بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں. آٹے کے ریٹ دیکھ لیں، چینی کا. آج نہیں یاد کسی کو بھی مائک لے کے بازار میں جانا، لوگوں سے پوچھے بھائی کیا حالات ہے. مہینے 1.5 مہینے میں بیڑا کر دیا ان لوگوں نے. اس لیے میرے بھائی یہ اب لوگ بالکل اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارا انجام قریب ہے. تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے سر کہ آپ کے دھرنا دینے سے اور دباؤ ڈالنے سے یہ الیکشن کا اعلان کر دیں گے؟ ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے نا. یہ تو فراڈ اسمبلی ہے جس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ فراڈ اسمبلی ہے. اچھا سر، اس کا جواب دیے جاتے مجھے کہ یہ بار بار ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں اس میں صرف وہ سازش کی بات تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن جو 3 سال 8 ماہ گورنمنٹ کی وہ بتا نہیں رہے کہ ہم نے کیا کیا ان 3.5 سالوں میں. جی 3.5 سالوں میں وہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا عوام کے لیے. ہم نے اگر کچھ نہیں کیا تو اس کا جواب تو عوام نے دینا ہے نا. عوام فیصلہ کر دے گی. اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہو تو عوام ہمیں ریجیکٹ کر دے گی. عوام یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ تو فیصلہ نہیں ہونا، یہ تو ووٹوں کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے. اگر ہم ہار جاتے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ بالکل ہم لوگوں نے ڈلیور نہیں کیا، ہم قوم کی امیدوں میں پورا نہیں اترے، ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہم فیصلے کا، عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. سر اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھیں گے تو اس بار تو سر امپائر کی سہولت میسر نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ نیوٹرل امپائر کے حامی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں امپائر ہمیشہ نیوٹرل ہو. سر نیوٹرل آپ پھر جانور کو کہتے ہیں نیوٹرل ایک طرف، پھر آپ نہیں نیوٹرل. ہاں یہ بات تو درست ہے. نیوٹرل اس لیے کہ دیکھیں اچھائی اور برائی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے نا. اچھائی اور برائی کا آپ فرق محسوس کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. آج ان لوگوں کے خلاف کیا کیا الزامات ہیں، دنیا کے اندر تمسخر بن رہا ہے. اس لیے ہم لوگ بالکل پرامن رہیں گے. ویسے ہی میرا خیال ہے 30 تو پہلے ہی کام پورا ہو جائے گا، 3 کال تو پہلا ہی. اگر نہ ہوا تو ان کی ٹانگیں جو کانپ رہی ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، ہاتھ کپا رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کوئی سازش ہی نہیں ہے، کوئی مداخلت ہی نہیں ہے، کوئی خط ہی نہیں ہے. تو آج خود فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر مان لیا کہ دھمکی دی گئی کہ اگر عمران خان ہٹا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. آج ایک اور بات کر دی کہ عمران خان پاکستان کو شام اور لیبیا بنانا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے شام اور لیبیا میں کس نے حملہ کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ بالکل امریکہ نے. بالکل
اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ قوم کو کہ اگر ہم چلے گئے عمران خان دوبارہ آ گیا تو امریکہ حملہ کر دے گا؟ وہ کہہ رہے تھے انارکی ہو جائے گی، انارکی۔ سنیں نہیں، بات کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان رہا یا ہم چلے گئے یا عمران خان اس طرح کرتا رہا تو ہم شام اور لیبیا بن جائیں گے بھائی، افغانستان بن جائیں گے، عراق بن جائیں گے۔ وہاں پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ امریکہ نے۔ یہ امریکہ کے لوگ ہیں، وہاں سے آئے ہوئے ہیں، وہیں سے کالیں آ رہی ہیں، وہاں سے بات چیت چل رہی ہے، اس لیے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ بہت شکریہ شوکت بصیر صاحب، آپ کا وقت دیا آپ نے۔ چھوٹا سا ایک بریک لے لیں، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے خاص طور پر اداروں کے حوالے سے۔ ایبٹ آباد جلسے میں عمران خان صاحب نے جو پھر دھمکیاں دی ہیں، پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس پر ISPR کا ظاہر پریس ریلیز بھی جاری ہوئی کہ مسلح افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے سے گریز کریں اور اداروں کی بالکل بات نہیں کریں۔ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے، اس بریک کی بات کریں ہو جائے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو پھر دو لخت کرنے کی سازش لگتی ہے، اور انہوں نے عمران کی جانب سے قومی اداروں کے خلاف مہم کی بھی مذمت کی ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ممبر نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ خان صاحب نے جو جلسہ ہم سے خطاب کیا گزشتہ روز ایبٹ آباد میں، پھر دھمکیاں دی ہیں، اداروں کو نشانہ بنایا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، کیونکہ بڑی اہم یہ بات ہے، اور دوسری طرف PTI کا جو منصوبہ سامنے آیا ہے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ملک کو جام کرنے کا جو منصوبہ ہے، کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے جس طرح کہ 20 مئی کے بعد کسی بھی وقت وہ اسلام آباد کی جانب آنے کی تمام لوگوں کو کال دے دیں گے، اور 20 لاکھ سے زائد افراد کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ وہاں پہنچیں اور دھرنا دے کر ہم بیٹھ جائیں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے کہ جو اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے PTI کی جانب سے، عمران خان صاحب جس طرح نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ، کیا کہیں گی یہ اداروں کو نشانہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ لوگوں پر تنقید ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ لوگوں نے مل کر سب آئین اور قانون کے تحت چلتا کر دیا خان صاحب کو، اداروں کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب سے وہ اقتدار سے باہر ہوئے وہ اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی وہ عمران خان صاحب تھے کہ جب اپوزیشن دھرنے کی یا جلسے جلوس کی بات کرتی تو وہ کہتے تھے کہ جی ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا، قانون کو فالو کرنا ہوگا، اور آئین و قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فیب کو کراچی سے ایک عوامی لانگ مارچ نکالا، اور ہمارے ساتھ لاکھوں کا ایک لشکر تھا، لیکن ہم نے بڑے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے، وہ لیکن قانون کو کبھی وائلیٹ نہ کرے۔ لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب جو دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس ٹائم بالکل نہ تو اپنے ہوش و حواس میں اور اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے، کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا، دھرنے دیے تھے، ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی اس وقت بھی نقصان پہنچایا۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے حملہ کیا اور آئین شکنی کروائی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر سے، اور وہ تمام کام کیے جو انہیں نہیں کرنے سے آئیے تھے، اور ملک کو ناقابل اتنا نقصان پہنچایا جس کو ازالہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اب پھر جب ان کو 172 ممبرز پورے کرنے تھے، اپنے نمبرز پورے کرنے تھے، اس کو کرنے کے بجائے وہ جی عوام میں گئے اور انہوں نے خط کا بہانہ لے کے آئے جو کہ جھوٹ نکلا، سب فراڈ نکلا۔ اسی طرح جس طرح 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور کشکول توڑ دینا، IMF میں جانے سے پہلے خودکشی کر لینا، انہی کی طرح یہ سارا جو ہے فلاپ ہوا اور ان کا ڈرامہ فیل ہوا۔ اب وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں، اداروں پہ حملے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ایسے شخص کے خلاف جو ہے فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جس طرح ان کے وزراء کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا دھرنا ہوگا، خون ریزی بھی ہوگی۔ اس پہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیے ابھی آپ کے ٹیلی فون پہ لینے سے پہلے شوکت بصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے جب میں نے بات کی کہ جناب 20 تاریخ کے بعد خان صاحب بلا رہے ہیں سب کو اسلام آباد کی جانب، تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے آن ایئر کہا ہے، وہ کہتے ہیں جی دم مسکل اندر ہوگا، ایسے تو ہم چلنے ہی نہیں دیں گے اس حکومت کو جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے، اور دم مسکل اندر ہوگا جب تک نئے الیکشن اناؤنس نہیں کر دیتے۔
دیکھیں جی اصولاً تو ان کو جب تحریک عدم اعتماد پیش آئی تھی اس کو فیس کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کے پاس 172 نمبر تھے تو آپ شو کرتے, نہیں نمبر تھے تو آپ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھتے. ایک بہت بڑی اپوزیشن تھی ان کے پاس, اور بیٹھ کے جو پارلیمانی سیاست ہوتی ہے اس کو کرتے اور ایک حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ صرف میں اقتدار میں رہوں, میں بادشاہ سلامت ہوں, جو کہوں میں کہوں. ان کی میں سے شروع ہوتی ہے, میں پہ ختم ہوتی ہے. اس طرح جمہوریت نہیں چلتی, اس طرح ملک میں حکومتیں نہیں چلتی. اکثریتی رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا بیانیہ فیل ہو چکا ہے, عوام نے آپ کا جھوٹ دیکھا, فریب دیکھا, شراب دیکھا, کہ اس کے پیچھے عوام نے 2018 میں جو کچھ ہوا, اس ملک کو جو نقصان ہوا اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. اور اگر اس طرح کا اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا ہے, خونریزی کی طرف ملک جاتا ہے, تو بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ بھی اب شاہدہ صاحبہ آپ بھی انتخابات جلد دیکھ رہی ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان تھا کہ اکتوبر تک الیکشن کرا دینے چاہیے. فضل الرحمان صاحب بھی جلدی الیکشن کے حق میں ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ اسی سال الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی, پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن کو کہا کہ ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر ہونی چاہیے. الیکشن کا جو ٹائم ہے, جو پیریڈ ہے, جب آپ کو ایک آئینی اور طریقے سے, ایک قانونی طریقے سے ایک تبدیلی آئی, ان ہاؤس چینج آ چکا ہے, اور اب جو مدت ہے اس کو پوری کرنی چاہیے. اور مدت پوری ہونے کے فوری بعد جو ہے انٹرم سیٹ اپ اینڈ دین الیکشن ہونا چاہیے. نہیں, لیکن آپ لوگوں نے جو مارچ کیا اس میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب آئیں, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, الیکشن کرا لیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کرا لیں, آ جائیں, میدان بھی حاضر ہے, تو آپ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ مدت پوری ہونی چاہیے. دیکھیے جی, جب ہم نے یہ کہا تھا, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا, میں الیکشن کرانے جا رہا ہوں, تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے جی کرائیں. لیکن جب ایک پروسیس آئینی اور قانونی طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے, اسمبلی اپنی مدت پوری کریں. اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں, کیا الیکشن آپ نے دیکھا چیف الیکشن کمشنر نے بھی معذرت کی, کیونکہ جس طریقے سے ڈیلیمیٹیشن اور یہ تمام ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن اپنے وقت مقرر پر ہونا چاہیے. وقت مقررہ پر ہونی چاہیے. خالدہ طیب, سینیٹر خالدہ طیب صاحب ایم کیو ایم پاکستان, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالدہ صاحبہ, آپ کی پارٹی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ الیکشن جس طرح شاہدہ روانی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے, اور بے شک عمران خان صاحب دھرنے دیتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جی کسی کے دھرنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دھرنے اس سے پہلے بھی دیے گئے, احتجاج اس سے پہلے بھی ہوئے. آپ نے دیکھا کہ کھڑے ہو کے بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں, لیکن ان باتوں میں دم ہونا چاہیے, اور اس احتجاج کو پازیٹیو ہونا چاہیے. دیکھیے احتجاج ہر ایک کا حق ہے, اور احتجاج کرنا چاہیے اگر کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہے, لیکن پازیٹیولی ہونا چاہیے. یہ اگر نگیٹو کوئی لے کے جاتا ہے اس کو کہ ہم احتجاج میں ایسا کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, یہ تو پاکستان سے محبت نہیں ہے. تو اس پہ سر, اس پہ خالدہ صاحبہ اور شاہدہ روانی صاحب آپ بھی بتائیے کہ ایک طرف وہ مسلسل وہ دھمکیاں دی جا رہے ہیں کہ جی خونی ہوگا احتجاج, دم از قلندر ہوگا, تو نبٹنے کے لیے آپ لوگوں نے بھی کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا ہے کہ جس طرح ان کی جانب سے کہا گیا کہ لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ملک جام کرنے کا منصوبہ بھی سامنے آیا پی ٹی آئی کا؟ انہیں عملی جامہ پہنانا بہت مشکل کام ہے, اور اگر ہر ایک کے احتجاج پر ہم لوگ یا کوئی بھی دوسرا لائحہ عمل تیار کرنے لگے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو مطلب سمجھ لیجیے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. بہت بڑے احتجاج ہوئے اور ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی بے نتیجہ ہی رہیں گے معاملات انشاءاللہ. کیونکہ وہ بھی خالدہ صاحب آپ کی پارٹی کے حوالے سے تو اب ظاہر ہے ان کا جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو گیا, وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو غدار ہیں, ہمیں پیٹھ میں چراغ پھونک کے چلے گئے, ہماری گورنمنٹ جب ان کو نظر آیا کمزور ہو رہی ہے تو انہوں نے جناب دوسری کشتی میں سوار ہو گئے فوراً. دیکھیے ایک دن پہلے نہیں بلکہ چند گھنٹے پہلے تک جو لوگ آپ کے اتحاد رہے اور آپ ان کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے آتے رہے, آپ اپنے لوگوں کو بھیجتے رہے, تو وہ بہت اچھے تھے. آپ سے معاملات نہیں کہہ پائے, دوسری جگہ اگر معاملات کہہ پا گئے تو وہ غدار بھی ہو گئے, وہ را کے ایجنٹ بھی ہو گئے, وہ ہندوستان کو خط لکھنے والے بھی ہو گئے, وہ مدد کے لیے پکارنے والے بھی ہو گئے. تو پھر یہ چیزیں کسی بھی انسان کے کریکٹر کو ناپنے کے لیے بہت بڑی ہیں. کہ آپ بھی آئے, میں خود تھی جب عمران خان صاحب حیدرآباد آئے تھے, اور وہ کہہ کر گئے تھے یہ بڑے نفیس لوگ ہیں. وہ نفیس لوگ چند
चंद घंटों में या चंद सातों में गद्दार हो गए। अच्छा, इस पर जो आप बात कर रही हैं, जो आपने मिसाल दी लेटर की, वो ज़ाहिर है नसरीन जलील साहिबा का नाम गवर्नर सिंध के लिए फाइनल हुआ, तो फिर फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल और फारूक हबीब साहब, इन सब के ट्वीट्स आ गए, वो लेटर उन्होंने साथ अटैच कर दिया जो 50 से ज़्यादा एम्बेसडर्स को लिखा गया था, जिसमें इंडिया भी शामिल है, कि मदद के लिए आपने पुकारा था इसलिए गद्दार हैं। देखिए दुनिया भर को लिखे गए थे ना, उसमें इंडिया भी शामिल था। हिंदुस्तान दुनिया का एक मुल्क है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को वो लेटर लिखे गए थे, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई थी, उसमें एक इंडिया भी शामिल था। इंडिया से को मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता इतने बंद बहन के लोग क्यों हैं। इंडिया को अगर खत लिख के सिर्फ इंडिया का पर्टिकुलर नहीं लिखा गया था वो खत, और 50 से ज़्यादा ममालिक को लिखा गया था, 50 से ज्यादा मुल्कों को लिखा गया था, 50 से ज्यादा मुल्कों से रास्ते किए गए थे, उसमें इंडिया भी शामिल है। जो लोग, जो नफीस तरीन लोग, जो उनकी कैबिनेट के नफीस तरीन लोग थे, वो गद्दार हो गए। आप ये देखिए, वो दहशत गर्द हो गए, वो रॉ के एजेंट हो गए। तो ये तो देखिए इत्तेहाद बनी, उसमें छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसलिए तो नहीं आप लोगों ने इसलिए तो नहीं छोड़ दिया था पीटीआई को, क्योंकि अब जाहिर है इलेक्शन करीब है, जनरल इलेक्शन भी और बल्दियाती इलेक्शन भी, अगर आप उनके इत्तेहादी होते तो कराची में जाहिर है फिर बड़ा मुश्किल होता आपके लिए इलेक्शन लड़ना भी उनके साथ रहते हुए। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए अब ये चीज पर आया है कि 14 सीटें कराची की दी गई, और कराची में अगर फेयर इलेक्शन होते तो एमकेएम को वही मैंडेट मिलता जो कि एमकेएम का माजी में या तारीख में नहीं, माजी में तो आने वाला खाला साहब, माजी में तो जिस शख्सियत की वजह से वोट भी पड़ते थे ना, वो नहीं है, तो फर्क तो पड़ा है ना आपकी पार्टी में। नहीं, आप ये देखिए, आपको अच्छा, उनकी अहमियत नहीं है, इसका मतलब ये कहना चाह रही है माजी में जिस शख्सियत का मैं इशारा कर रहा हूँ उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो हो ना हो वोट मिलेगा आपको, इंशाल्लाह मिलेगा। देखिए फेयर इलेक्शन मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद होगा कि 93 के इलेक्शन में हमने कौमी असेंबली का बाइकआउट कर किया था, तो पोलिंग का अमला हो रहा था, है ना, डबल फिगर में भी वोट नहीं कास्ट हुए थे। और जब सूबाई में हमने इलेक्शन में हिस्सा लेने का था तो जश्न और मेले का समा हो गया। तो ये क्या आप अंदाजा लगाइए ना कि जहाँ जहाँ फेयर इलेक्शन होते हैं वहाँ अच्छे रिजल्ट आते हैं, वहाँ आवाम की राय का एहतराम किया जाता है, और जहाँ इलेक्शन को हाईजैक कर लिया जाता है, इंजीनियर्ड इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ यही सूरत हाल सामने आती है जो 14 सीटें। तो नए इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी हैं आप, और आप समझती हैं कि कोई आपके वोट बैंक में कोई फर्क पड़ेगा? इससे नाराज हैं शायद आपके वोटर सपोर्टर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमक्यूएम का वोट बैंक महफूज है, महफूज था और इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एमक्यूएम के वोट बैंक के बारे में किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह इस बात की आज आने वाले वक्त बता देगा जी किस तरफ है, क्योंकि यही बात में शाहिदा रहमानी साहब ये बात कर रही हैं, खालदा साहिबा, सेनेटर खालदा अतीब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये बात कर रही हैं कि जी ठीक है, हम तो नफीस थे, अब गद्दार हो गए दोबारा, और आपसे भी ज़ाहिर माहिदा और नून लीग से माहिदा किया एमक्यूएम ने, और सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से बहुत सारे नुकात, 27 नुकात कहा जाता है, माहिदा किया है। उस पर अमल दरामद अभी शुरू हो जाएगा या ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा? जी शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया। देखें जी, आवाज आ रही? जी जी आ रही है, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है, पीपल्स पार्टी कभी मुआहदा करके पीछे नहीं हुई है, और इंशाल्लाह ताला उन पे इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है, कुछ हो रहा है। हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक तरीक़ाकार होता है, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से भी अभी आपने बात की, तो जो इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हर पार्टी अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम लेके जाती है अवाम में। अब अवाम का काम होता है कि वो किसको पसंद करती है, किसी को तो कहते हैं जमहूरियत। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी का वोट खराब होगा, किसी का अच्छा होगा, ये तो इलेक्शन के नताइज बताते हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अच्छा, जो क्योंकि माहिदा आपने पीएसपी से भी किया, जमात इस्लामी से भी किया, कराची के हवाले से किया, और फिर एमक्यूएम से भी कर लिया, तो इन माहिदों में कोई फर्क है? ये सबने एक ही बात की है कि जी इख्तियारात मिलने चाहिए, सबको काम होने चाहिए। देखिए जी, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इनके बहुत सारे ऐसे मुतालबात थे जो कि बिल्कुल जायज थे, और जिसमें इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकली की पीपल्स पार्टी भी हमेशा से कार रही है, और मैं समझती हूँ कि ये होना चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आता है या जनरल इलेक्शन के थ्रू एमपी एमएनए बनते हैं, और लोकल गवर्नमेंट में इख्तियारात की निचली सतह पे जो मुंतकली होती है वो ज्यादा, अगर बाइख्तियार चेयरमैन होगा, काउंसलर होगा, वो अपने इलाकों में काम करा सकता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी एंड अदर पार्टीज के भी चेयरमैन भी होते हैं,
وائس چیئرمین بھی ہوتے ہیں, کاؤنسلرز بھی ہوتے ہیں, تو یہ سب کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہمیں اختیارات ملنے چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے, اختیارات نچلی سطح تک پہنچتے ہیں اور مسائل اگر ہوتے ہیں تو آپ کی سیاسی وصیت یہ کہہ رہی ہے کہ جی مقررہ آپ کو جو الیکشن ہے, جنرل الیکشن کی بات کروں تو وہ اگلے سال ہی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر آئینی مدت کی بات کریں تو 15-16 ماہ موجود ہیں اس گورنمنٹ کے پاس. جی بالکل, ابھی گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے ہی الیکشن ایئر ہوتا ہے, تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, ہر ایک اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی فائنل کرنے لگتا ہے, اور الیکشن پروسیس کے لیے تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. وہ تیاریاں اپنی جگہ ہو رہی ہیں, شاہدہ رحمانی صاحب, ان بٹوین 1 ایئر, یعنی 1 سال کے درمیان عوام کو اس پوزیشن میں آپ کی گورنمنٹ ہوگی, کوئی ریلیف دے سکے گی؟ دیکھیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جماعتیں جن کا اتحاد سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے, اور تقریباً کافی اس میں جماعتیں شامل ہیں, اور سب کی یہی خواہش ہے, اور عوام کی بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے. پوری قوم اس وقت جو ہے حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام کو ریلیف چاہیے, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں, انہیں یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کا پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو گیا, قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچ چکا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ میں کتنا آپ کا ڈفرینس آ رہا ہے. وہ یہ سارا کام گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ماہرین بیٹھ رہے ہیں, بجٹ بھی آنے والا ہے, تاکہ عوام کو, آپ نے دیکھا کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے 2 مرتبہ جو اوگرا کی سمری کو ریجیکٹ کیا ہے, جو ان کی سفارش تھی کہ 55 روپے یا 50 روپے لیٹر جو ہے اس کو مہنگا کیا جائے, پرائم منسٹر نے, لیکن یہ سبسڈی دے تو رہے ہیں عوام کو, لیکن قومی خزانے پہ بوجھ پڑ رہا ہے. تو اس میں ہمیں کچھ ایسی پالیسیز لے کے آنی پڑے گی. فار ایگزامپل میرے خیال میں جیسا اگر مجھ سے لی جائے تو میں کہوں گی کہ ڈے لائٹ سیونگ کی جائے, مارکیٹس کو آپ 5 بجے 6 بجے بند کر دیں, کیونکہ آپ کی سب سے زیادہ اس وقت جو ہے آئی ڈی پیز کا جو قرضہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. کیونکہ اس میں شاہدہ رحمانی صاحب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, پچھلی گورنمنٹ جو چھوڑ کر گئی ہے وہ معیشت تو ہے ہی, ساتھ ساتھ عام آدمی کے لیے تو مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کیا 1 سال کے دوران کچھ آپ کو لگتا ہے جتنا سابقہ حکومت میں گند ہو چکا وہ آپ اس کو اس سطح پر لے آئیں گے کہ جب الیکشن میں آپ جا رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ دیکھیے جی 1 سال میں ہم نے یہ ریلیف دے دیا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, جو پچھلی حکومت وعدہ کر کے گئی ہے اور جو معاہدے کر کے گئی ہے, اور اگر وہ ہوتی تو اب تک بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہوتی, کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف سے اور دیگر اداروں سے جو معاہدے کیے اس میں یہ تھا کہ ہم اتنے ٹیکسز لگا دیں گے, اتنی مہنگائی کر دیں گے, اتنا پیٹرول مہنگا کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ روپیز کی ویلیو تیزی سے ڈاؤن ہو رہی تھی, ڈالر کی جو قدر ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور لیکن جس دن سے یہ موجودہ حکومت آئی اس میں بھی کافی کمی آئی, آپ کے اسٹاک ایکسچینج جو بیٹھ گیا تھا وہ بھی اپ ہوا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ ہم بہتر کر جائیں, اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسا کام لے لے جو قوم اور ملک کے لیے بہتر. بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. خالدہ صاحبہ آپ سے آخری سوال پوچھوں گا. یہ اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ عام آدمی کا, ظاہر ہے آپ کی ووٹر سپورٹر کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, سابقہ حکومت میں تو ریلیف نہیں مل سکا لوگوں کو, اور اب بھی سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے. تو آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ اب ایم کیو ایم انتخابات میں جائے گی, آپ کے سامنے بھی یہ تمام مسائل ہوں گے, اور آپ کے سامنے زیادہ شاید اس لیے بھی ہوں گے کہ آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بھی, جب تک پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, حصہ رہے, تو لوگوں کے سامنے کہ جناب اس گورنمنٹ میں تھے جب بھی ریلیف نہیں مل سکا, اور اب جس آپ معاہدہ کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گئے ہیں تو پھر بھی اگر کچھ نہ دے سکے تو پھر بڑا مشکل ہوگا آپ کے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنا آپ کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ان تمام چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا عوام کے سامنے بہت مشکل کام ہوگا, کیونکہ عوام کی ایکسپیکٹیشن تھے کہ جو پرانی گورنمنٹ جو کچھ کر کے گئی تو ہمیں اس حوالے سے بہتر کارکردگی کے لیے کوئی پروگرام دینا ہوگا انہیں. تو انشاءاللہ بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گے اور اچھے پروگرام دیں گے عوام کو, اور ان پر عمل درآمد کی کوشش کریں گے. یقیناً آپ نے یہ اچھی بات کہی کہ ہم ان کے اتحادی رہے, اور وہ جو تمام چیزیں ہوئیں تو ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ ہمیں وہ چیزیں برداشت کر کے ان کے ساتھ رہنا پڑا, اور ہمارا علیحدہ ہونے کی بھی وجہ یہی تھی کہ جو ہماری توقعات تھیں وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ پوری نہیں ہوئی, اسی لیے ہم نے ان کو خیر بات کہا اور ہم اس اتحاد کی طرف گئے, پی ڈی ایم کی طرف, اور انشاءاللہ بہتر پروگرام کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں گے تو عوام مطمئن ہوگی انشاءاللہ مطمئن ہوگی. بہت شکریہ خالدہ طیب صاحبہ آپ کا, ایم کیو ایم پاکستان کی سینئر رہنما سینیٹر خالدہ طیب صاحبہ.
شاہد ارمانی صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج ہم نے گفتگو کی خاص طور پر اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، پارہ بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے، کیونکہ خان صاحب گزشتہ روز میں جو جلسہ کیا اس میں بھی تنقید کا نشانہ، جہاں سیاسی جماعتوں کو بنایا وہاں اداروں کو بھی بنایا، اور پھر لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ایک پلان باہر آیا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی پورے ملک میں 20 تاریخ کے بعد جو عمران خان صاحب کال دینے لگے ہیں اس میں جام کر دیا جائے گا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ چلانا. کیونکہ اس وقت ویسے ہی پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کرائسس ہے، معیشت اب بھی سنبھل نہیں سکی ہے. ایسے میں اگر دھرنا دے کے اسلام آباد کو جائم کر دیا جاتا ہے یا دوسرے شہروں میں، تو پھر بڑا مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی، اور عوام سفر کرے گی. اس کو ضرور مد نظر تمام سیاستدان رکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.